बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि वालिदैन की एक आह, एक बद्दुआ हमारी पूरी जिंदगी की खुशियां छीन सकती है। ये बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। जरा सोचें, अगर वो माँ जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा, रातों को जाग कर पाला, वही माँ एक दिन गुस्से में आपके लिए बद्दुआ दे दे, तो क्या आप जिंदगी में सुकून पा सकते हैं? हम समझते हैं किस्मत खराब है, सितारे उल्टे हैं, हमारे नसीब ही ऐसे हैं। शायद हमारे नसीब में कामयाबी लिखी ही नहीं गई। हम जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मगर असल में बर्बादी की जड़ वो लम्हा होता है जब वालिदैन के दिल से बद्दुआ निकलती है। जब वालिदैन रोकर कहते हैं, अल्लाह तुझे पूछे तू कभी खुश ना रहे, दुनिया तुझे बर्बाद होते देखे, तो यकीन जाने इन जुमलों के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। बेशक वालिदैन चाहे जुबान से बद्दुआ ना भी दें, अगर उनका दिल आपकी तरफ से दुखी है, वो आपसे नाखुश हैं, तो भी उनकी बद्दुआ आपको लग सकती है। वालिदैन की बद्दुआ का सबसे पहला असर दुनिया ही में नजर आता है। कारोबार में नुकसान, इज्जत में कमी, रिश्तों में टूट फूट, दिल का सुकून खत्म हो जाना, ये सब निशानियां हैं कि कहीं ना कहीं वालिदैन का दिल दुखाया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वालिदैन की दुआ औलाद के हक में रहमत है, बरकत है, कामयाबी है। लेकिन अगर वालिदैन की जुबान से बद्दुआ निकल जाए तो समझ लो कि वो बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की दुआ और बद्दुआ औलाद के लिए पर्दे को फाड़कर आसमान तक पहुंच जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन को नाराज करके जन्नत की उम्मीद रखना फजूल है। दुनिया के नुकसान तो वक्ती हैं, असल नुकसान आखिरत का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की दुआ अपने औलाद के हक में। अब सोचें, अगर वालिदैन की बद्दुआ रद्द नहीं होती तो क़यामत के दिन वो बद्दुआ औलाद के लिए हलाकत का सबब बन सकती है। एक शख्स ने अपने बेटे के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से शिकायत की कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, गुस्ताखी करता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खबरदार, तुम अपने बेटे के खिलाफ बद्दुआ ना करना। हो सकता है कि अल्लाह ताला उस वक्त तुम्हारी दुआ कबूल कर ले और तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए महरूम हो जाए। यही वजह है कि नेक लोग हमेशा अपने वालिदैन को राजी रखने में लगे रहते हैं। बिलाशुबा वालिदैन ही कायनात में ऐसी अजीम हस्तियां हैं कि जिनके औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करके उन एहसानात का बदला चुकाना चाहे, तब भी वो वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि कुरान करीम में जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की भी ताकीद फरमाई है। इरशाद रब्बानी है, और आपके रब ने हुक्म दिया कि उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा हुस्न सोहबत यानी एहसान का मुस्तहिक कौन है? इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ, यानी माँ का हक सबसे ज्यादा है। उन्होंने पूछा, फिर कौन? इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, फिर कौन? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माँ को बताया। उन्होंने फिर पूछा कि फिर कौन? इरशाद फरमाया, तुम्हारा वालिद। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर का। फिर मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी माँ का। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं
جس زمانہ میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے، یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت و اہمیت کو احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ پاک ہر نظر محبت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کل کے ہمارے معاشرے میں والدین سے بدسلوکی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ماں باپ کے نافرمان ایک بیٹے کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمت اللہ دائم فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں، میں نے وہاں پہنچ کر بآواز بلند سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چینخنے کی آواز آنے لگی۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا، اس کے سر اور پیٹ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا۔ میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا، میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھے کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخرکار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔
اس پاک پروردگار عزوجل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ عزوجل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہوں پر مصر رہنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا۔ اللہ اور رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عزوجل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک نہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ عزوجل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع و فرمانبردار بنائے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر کبھی انجانے میں یا غصے میں والدین کا دل دکھ گیا ہے تو فوراً ان سے معافی مانگیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر عاجزی دکھائیں، نرمی سے بات کریں، ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جن سے ان کی خوشی حاصل ہو، ان کی ضروریات اور ان کی صحت کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ اب وہ بڑھاپے میں آپ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اور وہ وقت سوچیں جب آپ چھوٹے تھے تو یہی والدین اپنے آرام اور خواہشات کو پس پشت ڈال کر آپ کے عیش و راحت کا سامان کرتے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ان کی نیکیوں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی اس کا صلہ ان کو دیں، اور اگر وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کریں۔ والدین کی بد دعا انسان کی پوری زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، دنیا کی کامیابیاں چھن جاتی ہیں اور آخرت کی بربادی الگ۔ اس لیے اپنی زندگی کی ہر کامیابی والدین کی رضا میں تلاش کرو۔ اگر والدین خوش ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ خوش ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ آج سے عہد کیجئے کہ کبھی والدین کو برا جواب نہیں دیں گے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے اور اپنی کامیابی کو ان کی رضا سے وابستہ کریں گے۔ یاد رکھیں، والدین کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور ان کی بد دعا سے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔